that if you want to understand any religion, don't look at the followers. To understand Islam, don't look at what the followers did. Look, if you want to look at the follower, the best example is Prophet Muhammad, peace be upon him. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. You're not going to discuss about history, and you don't want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That's history. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There was a political war that was fought. उसमें कुछ तनाव करके मैंने अवॉइड किया क्वेश्चन को जवाब देने से। खाली एक अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और यजीद में अल्लाह भी प्लीज विद हिम कहा हमने, और कहा कि करबला वाला पॉलिटिकल वॉर करके मैं अवॉइड करके। तो कुछ तो पैमाना बनाओ। चलिए आगे बढ़े। अब ये ज़रा देख सुन ले आप, यजीद को जन्नत में पहुंचाने के लिए एक हदीस को बहुत घोटते हैं। ये हदीस इनके अकीदे की जान है। बुखारी शरीफ में वो हदीस आई है, पहले इन्हीं से सुन ले, ये नमूनों से। आपको पूरी नहीं करा, थोड़ा करूंगा, टाइम नहीं है। मैं लेक्चर दे सकता हूँ मेरा आपको साबित करने के लिए, लेकिन मैं चाहता नहीं था करके अवॉइड किया। जहां तक के सवाल दिया कि यजीद के बारे में रहमतुल्लाह, सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो शख्स कॉन्स्टेंटिनोपल के जंग में शरीक करेंगे वो लोग जन्नत जाएंगे। और यजीद रहमतुल्लाह सदर थे। आप अगर तस्वीर पढ़ेंगे, आप अगर बुखारी को नहीं मानते, ये सेक्ट जो है, ये सेक्ट तो बुखारी को नहीं मानता है। इस हैसियत से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जो भी लश्कर था, जो भी तादाद की लश्कर की, और वो सब के सब लोग जन्नत की बशारत के मुतहिक पर आ चुके हैं। दूसरा लश्कर जो है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने बताया गफूरुल लहुम, बख्शिश हो चुकी है। इसकी कमांड सन 51 हिजरी में या 52 हिजरी में या बाद तारीख की रिवायतों में 49 भी कहा गया है। 49, 50, 51, 52 तारीख की रिवायत के इख्तिलाफ के साथ बहरहाल हजरत यजीद इब्न ने इस लश्कर को तैयार किया था, बल्कि वो उसकी कमांडिंग कर रहे थे, उसके वो जिम्मेदार थे, जिम्मेदार थे, और उसके वो जुमला कहता हूँ बस। अब दिल चाह रहा है बोलूँ, हालांकि चाह रहा था आज ना बोलूँ ना बोलूँ। यार जब तुम्हारे पास इतने अंबार है किताबों के, तो फिर मनाज़र से डरते क्यों हो तुम लोग? फिर डरते क्यों हो यार? तो ये कैसी बात है यार कि सामने तुम आते भी नहीं हो, साफ छुपते भी नहीं हो, जब पर्दा चिलमन से लगे बैठे हो। तो तुम्हारे पास जब सब इतने दलाइल है, तुम इतने बड़े अहले हदीस हो, इतने बड़े अल्लामा मौलाना, तो सब क्या वो 4x4 के कमरे में ही तुम सब अल्लामा मौलाना बने बैठते हो क्या? मस्जिदों में छुप छुप के जलसा, कोनों कोनों में जलसा, छुप छुप के जलसा, छुप के लेंगे, छुप के लिटरेचर देंगे, सब छुपा छुपी वाला काम। कब तक ये छुपा छुपी चलेगा यार? अगर तुम हक पर हो, अपने आप को समझते हो, तो मनाजरे से डरते क्यों हो? मनाजरे से वो डरता है जिसके दिल में खोट होता है, जो मुनाफिक होता है, वो सामने आगने से कहने से डरता है। रसूलुल्लाह के ज़माने भी मुनाफिक नबी के सामने कुछ कहते थे, पीछे कुछ कहते थे। तुम भी जब सुन्नियों में आते हो तो हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, नवासे रसूल, और जब अपने 4x4 के 10x10 के कमरों में जाते तो यजीद रहमतुल्लाह अलैह हो जाता है। तो मनाजरा क्यों नहीं करते यार? क्या प्रॉब्लम है तुमको? प्रॉब्लम तुमको ये सनद नहीं है, सनद नहीं है। तो मैं तो बारहा कह रहा हूँ ना, तुम जब बेसनद वाले के साथ नहीं बैठ सकते तो सनद वाले के साथ तुम्हारे पैजामे का क्या हाल होगा, मैं वो सोच रहा हूँ। तुम कैसे बैठोगे हमारे किसी सनद याफ्ता के साथ? वाकई मैं किसी मदरसे से पढ़ा नहीं हूँ, हकीकत है ये, मैं कबूल करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ, पोस्टरों में मौलाना लिख देते हैं, मैं उनसे नाराज होता हूँ। मुझे नहीं मालूम यहाँ के पोस्टर पे क्या लिखा गया है, जबकि जो भी मुझसे पूछता है, आप भी याद रखें, अगर मेरा आइंदा कहीं भी जलसा हो तो मैं आपसे अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ, मेरे नाम के आगे बिल्कुल मौलाना ना लगाया जाए। मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं दुनिया भी तालीम याफ्ता हूँ, लेकिन बताना चाहता हूँ। और ये मैं जहाँ आता हूँ ना तो इनको मुँह चिढ़ाता हूँ। बहुत बरेलियों को जाहिल जाहिल बोल दिया तुमने, बहुत बोल दिया तुमने, बरेलवी जाहिल होते, बरेलवी जाहिल होते, बहुत धोखा दिया है कौम को। अभी मुझे ऐसे कई नौजवान हैं, उनसे तो अभी पाला पड़ा नहीं है तुम्हारा। अभी एक ही से तो नहीं निपट पा रहे हो तुम, नागपुर में तो और भी है बाखुदा कह रहा हूं है। वो अलग बात है कि वो बोलते नहीं, फारूक भाई आप कर रहे तो ठीक है ना, करो यार, एक ही से तो पहले निपट ले ये लोग।
آپ تو کر رہے ہو نہ کرو. ہے میرے دوستوں میں سے ہے, ڈاکٹر مرسلین ہے میرے یہاں, ایک آصف ہے ہمارے یہاں کرنل باغ والے, ایسے علم رکھتے ہیں کہ ان کے اچھے اچھے کے دانت کھٹے کر دے, لیکن آتے نہیں یار تم تو. تم جب ہمارے ساتھ, اچھا عجیب بات ہے, تم کرانے والے کو سمجھانے جاتے ہو, چائے والے کو سمجھانے جاتے ہو, سنترے بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو, تم فروٹ بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو, اور جیسی فاروق کا جھگڑا ہو جائے گا بولتے. تو یار تو گنڈا ہے کہ موالی ہے, تو مولانا ہے, تو جھگڑا کون لڑے گا؟ میرا تو موڈ ہی نہیں ہے لڑنے کا, تیرا موڈ ہے کہ لڑنے کا؟ تو موالی ہے پھر, تو مولانا نہیں ہے پھر. تو جب یہ سب معلوم ہے, آپ کے پاس اتنی حدیث ہے کہ یزید جنتی ہے, بخاری میں یہ حدیث ہے, بخاری میں یہ, بخاری. ابے بے عشق محمد پڑھتے ہو تم بخاری, تمہیں آتا ہے بخار لیکن بخاری نہیں آتی. ابھی بخاری بتا رہا ہوں, یہ بخاری کس نے حدیث پڑھا اور کہا کہ بخاری کی حدیث کے مطابق یزید جنتی ہے. اب وہ بخاری کی حدیث کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. بخاری دیکھیے, آپ اسکین پیج بھی دیکھ لیں بخاری شریف کا. یہ ہے بخاری شریف, جلد نمبر 1, صفحہ 410, اور اس کی حدیث نمبر 2924. کتاب الجہاد, یہ دیکھیں بڑھیا ہے. باب ما قیل فی قتال الروم, روم کی جنگ کے بارے میں باب امام بخاری نے قائم کیا, اور اس میں پوری سند انہوں نے بیان کی. سند وہ پہنچا کر حضرت ام حرام تک پہنچاتے ہیں. ام حرام جو صحابیہ ہے اور اس حدیث کو بیان کر رہی ہے. اب وہاں سے جہاں سے انڈر لائن ہے وہ پوری اس سے پہلے کی سند ہے, میں سند کو چھوڑ رہا ہوں, لیکن ایک سند کا ایک ٹکڑا پڑھ لیتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق میرے بیان سے آگے آئے گا. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا اسحاق ابن یزید الدمشقی ثنا یحییٰ بن حمزہ ثنی ثور بن یزید عن خالد ابن معدن. یہ اتنی سند آپ یاد رکھیں, سند ہے. اور اس کے بعد ام حرام تک سند انہوں نے پہنچائی. کہتے فحدثتنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا, ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں انہا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, ارشاد فرمایا سرکار نے, اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو, سرکار نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو بحری بیڑا یا سمندر کے راستے جائیں گا فتح کرنے, اس پر جنت, اس پہ مغفرت واجب ہو چکی ہے. سرکار نے کہا کہ میری امت میں جو سب سے پہلا بحری بیڑا بنائیں گا یا بحری راستے سے, سمندر کے راستے سے جو قتال کے لیے جائیں گا, دشمنوں سے فتح کریں گا روم میں, سرکار کہتے ہیں اس پر مغفرت واجب ہو گئی. قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم, ام حرام کہتی ہے کہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس میں ہوں, کیا میں اس میں رہوں گی, اس بحری بیڑے کے اندر میرا شمار ہوگا کہ جن پر مغفرت واجب ہو گئی. قال انت فیہم, سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں تم اس میں رہوں گی, اس بحری بیڑے کے ساتھ تم بھی شامل رہوں گی. قال ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ دیر کے بعد پھر ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا. وہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا لشکر جو قیصر, جس کو روم کا شہر ہے, قیصر جس کو قسطنطنیہ نام دیا گیا ہے, وہاں پر جو سب سے پہلا لشکر حملہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے, اس کی بخشش فرما دی. وہ کہتی ہے فقلت انا فیہم, پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس لشکر میں بھی میں رہوں گی؟ سرکار نے فرمایا لا, تم نہیں رہوں گی. اب بھی نبی کا غیب سمجھ میں نہیں آیا. پہلے لشکر میں رہیں گی یہ بھی غیب کی خبر, دوسروں میں نہیں رہیں گی یہ بھی غیب کی خبر, یعنی دوسرے لشکر جب جائیں گا روم کی طرف, قسطنطنیہ کی طرف, تب تک تمہارا انتقال ہو چکا ہوگا. بہرحال یہ بخاری کی حدیث ہے, اس حدیث کو بار بار پیش کیا جاتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا نا, سنا ہے کہ نہیں؟ آئیے آج اس حدیث پہ گفتگو کریں گے. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ان کے ایک مولانا پہلے کیا کہتے ذرا سن لیں. یہ ہے رسومات محرم الحرام اور سانحہ کربلا. لکھنے والے حافظ صلاح الدین یوسف مر گئے, غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ کہلاتے تھے. صفحہ نمبر 58 اس کتاب کا وہ لکھتے ہیں کہ بہرحال
रसूलुल्लाह ने ग़ज़वा कुस्तुनतुनिया के शुरका की मग़फ़िरत की जो पेशन गोई फरमाई है वो बिल्कुल बरहक है और यकीनन वो सब मग़फ़ूरुन लहुम है। अगर इनमें से कोई काफिर या मुर्तद होने वाला होता तो आप इसकी भी वजाहत फरमा देते, इसलिए वो सब शुरकाए ग़ज़वा यकीनन मुसलमान थे। ग़ज़वे के बाद इनके कुफ्र और इर्तिदाद का इम्कान महज एक वहमा और मफरूदा है। बशारत का इक्तज़ा तो ये है कि इनका खात्मा बहरहाल ईमान और इस्लाम पर ही होना चाहिए और यही हमारा एतक़ाद है, क्योंकि इस एतक़ाद के बगैर एक नबी की पेशन गोई और काहिन व नजूमी की पेश गोई में फ़र्क बाकी नहीं रह जाता है। नबी की तौहीन की ऐसी जसारत हम नहीं कर सकते। ये तो इन्हीं लोगों का जिगरा है जो इश्क़ रसूल के ठेकेदार भी बने फिरते हैं और आपकी पेश गोई को एक नजूमी के अटकल पच्चू से भी ज़्यादा हैसियत देने के लिए तैयार नहीं। यानी आप देखिए बड़े ताज्जुब, अक़ीदे का दोगलापन। कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने जो ये पेशन गोई फरमाई कि जो कुस्तुनतुनिया पे पहला हमला करेगा वो बख्श दिया गया, चूँकि इसमें इनके यजीद साहब भी थे तो यजीद बख्श दिए गए। अब ये बरहक है पेशन गोई और इस हदीस के तहत, रसूलुल्लाह की हदीस के तहत, पेशन गोई के तहत यजीद बख्शाया है। और अगर इस पेशन गोई को हम नहीं मानेंगे तो रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर हर्फ आएगा। फिर नजूमी की और एक जादूगर की पेशन गोई और नबी की पेशन गोई में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि ये सब बख्श दिए गए और अगर इनमें से कोई काफिर होने वाला होता तो रसूलुल्लाह पहले ही खबर कर देते कि भाई इसमें ये काफिर होने वाले। उन्होंने खबर नहीं की, इसलिए यजीद बख्श दिए गए। ये उन्होंने एक बहुत आसान फार्मूला आपको दे दिया। किसी भी गैर मुक़ल्लिद वहाबी से जब आपकी गुफ्तगू हो कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं, तो यही हदीस सुनाना आप उसको। पहले बोलेगा नबी को गैब नहीं तो काफिर यजीद भी जन्नती नहीं, और यजीद को जन्नती मानना है तो नबी का गैब भी मानना पड़ेगा। यानी नबी यजीद को जन्नती बनाने के लिए अब नबी का गैब भी तस्लीम कर लिया इन लोगों ने कि नबी की पेशन गोई नबी की है, किसी नजूमी की पेशन गोई थोड़ी है। मगर यही पेशन गोई जब आप सहाबा के बारे में सुनाओ, औलिया के बारे में सुनाओ, तो कहते हैं नबी को गैब थोड़ी मालूम था, नबी किसी के बारे में थोड़ी कोई खबर दे सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक रुक जाएं, हदीस पे तो मैं तफसीर अभी आगे करता हूं, इससे पहले अकीदे का एक और दोगलापन देखे इनका और इनके बातिल मजहब पे लानत करे। यजीद इनका इतना गहरा दोस्त, इनका इतना अजीज क्या है अल्लाह जाने। बाप मानते कि दादा मानते, ये लोग क्या मानते यजीद को कि उसके बख्शवाने के लिए इतनी जद्दोजहद। मगर जब नबी की बेटी की बात आती है तो नबी की बेटी के लिए लब और लहजा क्या होता है, जरा इसको सुने आप। ऐसा सवाल, अगर आदमी की बात को मान लिया जाए मौलाना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान का मतलब ज़बारा हमें भी समझा दो। अपनी बेटी फातिमा को बुलाकर कहते हैं खुदी मिन माली मा शिअति, फातिमा जो चीज चाहता है बाबा के घर से उठा कर ले जा, लेकिन फातिमा अमल करना, फातिमा अमल करना। अगर क़यामत के दिन पकड़ी गई, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे छुड़ा न सकूंगा। आए फातिमा उठ। और जहां तक माल का सवाल है, सलीनी मिन माली मा शिअति, जितना चाहे उतना मांग ले। कितना मांगना चाहती मांग तू। अल्लाह के नबी ने, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। इन्नी लाउगनी अन की शैया, कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। क्या था ये, क्या था ये? यहां तो बाकायदा कहते हैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है, तुम जिसके मुरीद तो भाग दौड़ के वो खुदा के अजाब से बचा लेगा। बस पीरी मुरीदी का सवाल है कि हमको तो बस बचना ही बचना है, बचा लेगा। यहां नबी परेशान होंगे, कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं होगा। यहां नबी परेशान होंगे, कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं होगा। नबी अपनी बेटी को नहीं बचा सकते। फातिमा को कह रहे अमल कर, मैं भी कयामत में तेरे काम नहीं आ सकता। नबी भी परेशान होंगे। और एक झूठ क्या बोलता है कि यहां तो पीर लोग बोलते नमाज मत पढ़ मैं बख्शवा लूंगा। कौन सा पीर बोलता है बे? झूठों पर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलता है। हमारा कोई आलिम कोई पीर बोलता है नमाज मत पढ़ो? तुमसे ज्यादा मस्जिद तो हमारी है, तो नमाजी तुम ज्यादा कि हम ज्यादा? तो हमारे यहां कोई नहीं बोलता। ये झूठ भी करते अब कम बखत। नबी फातिमा को नहीं बचा सकते, लेकिन कुस्तुनतुनिया की जंग इनके बाप यजीद को बचा सकती है। यह है अकीदे का दोगलापन। ये दोगले लोग हैं, दोगले। मगर कुस्तुनतुनिया की जंग में जाके भी यजीद जन्नती नहीं हो पाया।
اب کیوں نہیں ہو پایا؟ ذرا آئیے تھوڑا علمی گفتگو سن لیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے وہ، کہ جو سب سے پہلا لشکر روم کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخش دیا گیا، اس کی مغفرت ہو گئی. سوال یہ کہ یزید ان کے ابا نے حملہ کیا کب؟ پہلا سوال یہ ہے. یزید کے حملے کے تعلق سے 4 روایتیں آتی ہیں کتابوں میں. پہلی روایت 150 ہجری میں یزید نے حملہ کیا. ایک روایت یہ ہے، یہ یاد رکھے. کون سی ہجری؟ 150 ہجری، اس کو یاد رکھے. دوسری روایت آتی ہے سن 50 ہجری میں یزید نے حملہ کیا. تیسری روایت آتی ہے 92 ہجری میں اس نے حملہ کیا، 52 میں. اور چوتھی روایت آتی ہے 55 ہجری میں. یعنی 4 روایتیں آتی ہیں کہ 4 ہجریوں میں سے کسی ایک ہجری میں یزید نے حملہ کیا. ہم سب سے پہلی ہجری کو قبول کر لیتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے کہ بھئی یزید نے 50 میں بھی نہیں کیا، 52 میں بھی نہیں کیا، 55 میں بھی نہیں کیا، بلکہ 150 میں کیا. یزید کی جو بارے میں پیشن گوئی وہ جو آئی ہے روایت، وہ پہلی روایت کون سی ہے کہ یزید نے جو حملہ کیا وہ کون سا سن ہجری کا تھا؟ 150. اب یہ لکھا کس نے؟ یہ 4 روایتیں ان کے حوالے بھی سن لو. ابن اسیر نے الکامل کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 131 پر لکھا، اور اصابہ فی تمیز صحابہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 405 پر، عمدۃ القاری میں امام بدر الدین عینی نے جلد 14 صفحہ 158 پہ لکھا، 58 پہ لکھا. انہوں نے بیان کیا کہ 4 روایتیں یزید کے بارے میں، 150، 50، 52، 55. تو سب سے پہلی روایت اگر لے لی جائے کہ یزید نے 150 ہجری میں کیا، مگر یہ پہلا حملہ قسطنطنیہ پہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایک ذات، ایک شخصیت حملہ کر چکی تھی امیر معاویہ کے زمانے میں. وہ تھے عبد الرحمن بن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ. ان کا انتقال 46 ہجری میں ہوا، یزید نے 150 میں کیا. انتقال کے 3 سال بعد، تو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے حملہ کیا، تو یا تو 46 کے پہلے کیا تو 45 میں کیا ہوگا یا 44 میں کیا ہوگا. تو ہم اگر یہ مانے کہ انتقال سے 1 سال پہلے کیا تو انہوں نے 45 ہجری میں کیا، یزید نے 150 ہجری میں کیا، یعنی ان کے حملے کے 4 سال کے بعد. اور حدیث میں کہ جو سب سے پہلا لشکر ہوگا اس کو جنت کی بشارت، تو جنت کی بشارت عبد الرحمن ابن خالد بن ولید لے گئے. یزید تمہارے ابا محروم ہے، وہ نہیں ہے اس میں. یہ گفتگو کو یاد کر لیں، اور نہیں یاد ہونا تو یہ بعد میں کیسٹ لے جانا آپ شکیل بھائی دین اسلام چینل سے. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے. بامبے کی سرزمین پہ انہوں نے اتنا پاپولر کیا ہے، میں ان کا احسان نہیں بھول سکتا. اللہ ان کے چینل کو دین کی خدمت لے، ان سے میں یہ کہوں گا، ان سے لے اور اتنی کلپ کاٹ لے، اور جب بھی کوئی ان کا بیٹا ملے نا یزید کا، مولانا ابا صاحب نہیں ہے اس میں، سنو بولنا. اور اگر شک ہو تو تمہارے جو بولنا چچا بھتیجے ہیں نا بولنا، ان کو لے آؤ بولنا. 46 ہجری میں انتقال ہوا عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کا. حوالے ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ 340، حدیث نمبر 2512. ابن اسیر نے الکامل جلد نمبر 3 صفحہ 229، اسد الغابہ میں جلد نمبر 3 صفحہ 440، اور خود غیر مقلدوں کے مسلم بزرگ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 31 پر لکھا ہے. چلیے اب تھوڑے دیر کے لیے ہم یہ مان لیں، اب آئیے تھوڑی سی ایک بڑی اصطلاحی اور علمی بات، تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیں کہ یہ تاریخ کی کتابیں جھوٹی ہے. تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے، کیونکہ یہ کیا کہیں گے، تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے نا، حدیث کی کتابوں میں تھوڑی آیا. چلو ٹھیک ہے، تاریخ کی کتابوں میں روایتیں ضعیف ہوں گی، یزید ہی پہلا حملہ کرنے والا، مان لیے، تسلیم کر لیے، ٹھیک ہے. بخاری کی جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کے تعلق سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، درود شریف پڑھے جب تک میں کتاب ڈھونڈ رہا ہوں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہاں جی درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم آپ کے کہنے کے مطابق یہ مان لیتے ہیں کہ یزید پہلا حملہ کرنے والا. کس سے؟ بخاری سے.
آئیے میں آپ کو بتاؤں بخاری کی یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے. آپ چوک گئے ہوں گے, انہوں نے بخاری کا روب ڈال ڈال کے لوگوں کو بہت بیوقوف بنایا. بخاری کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کے جتنے راوی ہیں نا سب قدری فرقے کے ناسبی ہے, جتنے راوی ہیں. میں نے اس کی سند پڑھی تھی, ابو اسحاق, اس کے بعد میں یحییٰ ابن حمزہ, ثور ابن یزید. اب یہ قدیری کیا ہوتے ہیں اور ناسبی کیا ہوتے ہیں؟ اور روایتوں کا ایک اصول ہے کہ وہ سند قابل اعتبار نہیں ہوتی جس میں باطل فرقے کا کوئی راوی آ جائے. قدیری فرقہ باطل فرقہ تھا جو تقدیر کا منکر تھا, اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے, جو تقدیر کو نہیں مانتا کہ تقدیر کوئی چیز ہے, اللہ کے نبی فرماتے اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. اور ناسبی کس کو بولتے ہیں؟ ناسبی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے, معاذ اللہ. تو یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. علماء نے ان کو گمراہ اور بددین قرار دیا. تو اگر کسی سند میں, کسی روایت کی سند میں ناسبی یا قدری آ جائے تو روایت قابل اعتبار نہیں رہتی. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے راوی ناسبی اور قدری ہے, کیونکہ میرا قول حجت نہیں ہے. قول تو ائمہ کا حجت ہوگا نا. آئیے میں اس کی دلیل دیتا ہوں. سب سے پہلے اس کے جتنے راوی سب بنو امیہ کے ہواخواہ تھے, بنو امیہ کے چاہنے والے تھے, اور محبت بنو امیہ میں اس طرح کی حدیثیں گڑھتے تھے اور حضرت علی پر لان تان کرتے تھے. تو ایسے راوی اعتبار کے قابل نہیں مانے جائیں گے. اس کا پہلا راوی ہے یحییٰ ابن حمزہ. اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ 200 پہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین نے کہا. اب یحییٰ ابن معین کون ہے؟ پہلے ان کی ذات اور شخصیت کو سمجھے تو آپ ان کی جرح کو سمجھ پاؤں گے جو انہوں نے جرح کی ہے اس راوی پر. یحییٰ ابن معین امام بخاری کے استاد ہیں, اور ان کے استاد ہے وقی ابن جرح, اور ان کے استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. یہ سلسلہ حدیث کا ہے. استاد امام ابو حنیفہ اس ناطے امام بخاری کے دادا ہے, دادا شیخ, دادا استاد ہے. اور یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل و قدر محدث گزرے ہیں کہ انہوں نے جرح و تعدیل پر جو کچھ کام کیا, جو کچھ راویوں کے بارے میں رائے دی, جب ان کا انتقال ہونے لگا تو مرد انتقال کے وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی, عرض کیا رب کائنات میں نے جس راوی کو بھی جھوٹا اگر کہا ہے تو تحقیق کی بنا پر کہا ہے, کسی بھی راوی پر میں نے جرح کی ہے تو تحقیق کی بنا پر کی ہے, اس میں میرا کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, ذاتی کوئی میرا بغض و عناد نہیں ہے, ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. اور رب کائنات اگر میں نے کسی راوی کو اپنے بغض کے اعتبار سے کذاب اور جھوٹا کہا ہو تو میرا خاتمہ تو ایمان پر نہ کرنا. یعنی انہوں نے جب جرح کی ہے تو کتنی مستحکم کی ہوں گی, کتنی دیکھ بھال کر کیا ہوں گا, کتنی پرکھ کر کیا ہوں گا. امام ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ 200 پہ فرماتے ہیں یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ اس کا راوی یحییٰ ابن حمزہ قدیری فرقے کا ہے, تقدیر کا منکر ہے. یہ ابو داؤد کہتے ہیں یہ قدیری ہے. دوسرا اس کا راوی ایک ثور بن یزید, یہ ناسبی ہے. امام ابن حجر فرماتے ہیں ناسبی تھا, مولا کائنات کو گالیاں دیا کرتا تھا. تو ایسے راویوں کی حدیث کہاں قابل اعتبار ہوں گی؟ انہوں نے اس کو بھی لکھا تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ 35 پر. ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ قدیری فرقے کا ہے. ثور ابن یزید اس کا دوسرا راوی, اس کے دادا کی نے جنگ صفین بھی حضرت علی سے لڑا اور مارا گیا. یہ کہتا تھا کہ علی کو میں پسند نہیں کرتا اس لیے کہ علی نے میرے دادا سے جنگ کی تھی. حضرت علی کا بغض رکھتا تھا, اور رسول اللہ کی حدیث ہے سرکار نے کہا مومن علی سے بغض نہیں رکھیں گا اور منافق علی سے محبت نہیں کریں گا. امام دارمی کہتے ہیں کوئی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا, کوئی بھی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا جس نے ثور بن یزید کو اس کے قدیری ہونے سے انکار کیا ہو. جس نے بھی اس کے بارے میں رائے دی تو کہا یہ قدیری فرقے کا ہے, منکر ہے, ناسبی ہے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ قدیری فرقے کا ہے. اس کے علاوہ حافظ ذہبی جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, غیر مقلدی ان کو بڑا مانتے, ان کی کتابوں کے بڑے حوالے دیتے ہیں. انہوں نے میزان الاعتدال جرح و تعدیل پر لکھی جلد نمبر 1 صفحہ 151. حافظ ذہبی کہتے ہیں اپنی میزان الاعتدال کے اندر کہ امام احمد ابن حنبل
عبداللہ بن سالم کہتے ہیں کہ سور ابن یزید قدیری تھا، اس کو اہل حمص نے، یعنی جس شہر میں حمص میں رہتا تھا انہوں نے اس کو اپنے شہر سے نکال دیا، بک کم بخت یہاں سے، علی کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور اس کے گھر کو آگ لگا دی ان لوگوں نے۔ تو بخاری کے جو راوی ہے یہ راوی بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آپ چوکیں گے کیونکہ آج تک تو اہل حدیثوں نے یہی پروپیگنڈا کر کے رکھا ہے، بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، یہی سنتے آ رہے نا۔ چلیے آج میں آپ کو ایک نئی چیز دے رہا ہوں، درود شریف پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ امام ابن حجر نے کتاب لکھی تقریب التہذیب، اسماء و رجال پر ہے، یہ کتاب موجود ہے میرے پاس، ابھی اس کے کچھ حوالے دکھیں گے بھی آپ کو۔ 36 راوی ہے بخاری کے جس کو امام ابن حجر نے شیعہ نازوی ڈکلیئر کیا ہے، بخاری کے 36 ایسے راوی ہے جو شیعہ فرقے سے تھے، اور حضرت امام مسلم کی صحیح مسلم کے بارے میں انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ 45 مسلم میں وہ راوی ہے جو شیعہ نازبی اور قدیری ہے۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بخاری ہے تو آسمانی کتاب ہو گئی، وہ بھی انسان نے لکھی ہے، امام بخاری بھی انسان تھے، کوئی پیغمبر نبی نہیں تھے، تو بخاری کا روپ کسی اور کو ڈالو۔ اب اگر میری اس بات سے اطمینان نہ ہو تو آپ پہلے تو تحقیق کر لو کہ ان راویوں کے بارے میں ائمہ کی کیا جرائے ہیں، امام ذہبی کا کیا کہنا ہے، امام احمد ابن حنبل کا کیا کہنا ہے، عبداللہ ابن سالم کا کیا کہنا ہے، امام ابو داؤد کا کیا کہنا ہے، یحییٰ ابن معین کا کیا کہنا ہے، ابن سعد کا کیا کہنا ہے، سب نے جراحیں کی، امام دارمی تک نے جرح کی، جو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد کے استاد ہیں، انہوں نے بھی کہا اس کے راوی درست نہیں ہے۔ تو ایسی روایت جس کے راوی تک درست نہیں، جو بددین بد فرقے کے لوگ اس روایت کے بلبوتے پر آپ یزید کو جنتی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور امام حسین کے بارے میں جو صحیح روایتیں آئی کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو عقیدے کا کتنا دوگلاپن کہا جائے اس کو۔ تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم مان لیں کہ چلو راویوں کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں، قطع نظر کہ اس کی راوی، اس کی اسناد سند کیا ہے، سند کی حیثیت کیا ہے، راویوں کا کیا معاملہ ہے، قطع نظر مان لے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے راوی بھی سب صحیح، اور صحیح حدیث کے تحت یزید کے بارے میں یہ آ گیا کہ وہ اگر قسطنطنیہ میں گیا تو جنتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حدیث میں یہ نام کے ساتھ آیا ہے کیا کہ یزید بھی جنتی ہے؟ نام کے ساتھ نہیں آیا، مطلقاً حکم ہے، عموم کے ساتھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ قول مشروط ہے، چنانچہ آئیے اس کے لیے بھی حوالے دیکھ لیں۔ مشروط کیا ہے میں سمجھاتا ہوں، یہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، امام علامہ بدر الدین عینی بخاری کی شرح ہے یہ، اس کی جلد نمبر 14 صفحہ 278 پر لکھتے ہیں، وہی حدیث کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے آ رہے، کہتے قلت ایا منقبۃ قالت لیزید، اس میں یزید کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے یزید کی تعریف ثابت نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ وحالہ مشہور، اس کا حال مشہور ہے، کیسا خبیث تھا وہ، کتنا بددین تھا وہ۔ فَإِن قَلْتَ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم فی حق هذا الجیش مغفور لهم قلت لا يظلم من دخوله من ذلك العموم الى آخری۔ انہوں نے پوری بہت لمبی عبارت لکھی، اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ یزید کی اس سے منقبت ثابت ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی تعریف واضح ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ جو روم کی جنگ میں شریک ہوں گا وہ جنتی ہے، یہ مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آخری تک وہ صحیح صالح مسلمان رہے، اگر اس نے اپنے ایمان میں تبدیلی لائی، گناہ کر بیٹھا تو یہ بشارت ختم ہو جائے گی۔ تو قسطنطنیہ میں اگر اس نے حملہ بھی کیا تو آخری روایت لے تو 55 ہجری میں حملہ کیا، پہلی روایت لے تو 150 میں کیا، 60 ہجری میں امام حسین کو شہید کر کے سب اس نے ختم کر دیا پورا۔ اور یہی بات جی یہی بات ارشاد الساری شرح صحیح البخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی لکھا۔ چلیے چٹھی آ گئی ہے، شاید یا پولیس المدد کا نعرہ لگ گیا ہوگا تو بھائی چلے اس کو تو میں بعد میں سناتا ہوں، اب میں اس پہ ایک چیز سنا دیتا ہوں۔ پہلی چیز، تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حدیث صحیح ہے تو پھر بہت ساری صحیح حدیث ہے، ان صحیح حدیثوں کی بنا پر بھی سب کو جنتی کہنا پڑے گا۔
مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو جس نے افطار کروایا وہ بخش دیا جاتا ہے، یہ بھی صحیح حدیث میں آیا۔ سرکار کہتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرنے کے بعد جب ان کے ہاتھ جدا ہوتے ہیں، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے، جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، بس لا الہ الا اللہ کا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اب آپ ایسا کریں، کسی کا گھر اجاڑ دیں، کسی کی ماں بہنوں کی عصمت داری کریں، کسی کے بچے کو قتل کر دیں، کسی شیرخوار بچے کے گلے میں تیر چبو دیں، کسی کا سیدھا چاک کر دیں، کسی کا خاندان اجاڑ دیں اور مسلمانوں سے مسافر کرتے بیٹھے رہیں۔ پوچھا جائے کیوں اتنے بڑے پاپی ہو؟ اللہ تعالیٰ بخش دیں گا۔ سرکار نے کہا نا مسافہ کرو بخشش ہو جاتی ہے، افطار کروا لو بخشش ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتا ہوں بخشش ہو گئی۔ اور نبی نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ مگر کیا رسول کے بہت سے دیکھنے والے مرتد نہیں ہوئے؟ زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا انہوں نے ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں؟ ان کو کافر نہیں کہا گیا؟ کیا ان کے خلاف جہاد نہیں کیا گیا؟ تو یہ باتیں دلالت کرتی ہے کہ بشارت اس وقت ہے کہ جب خاتمہ ایمان اور اچھے حال پر ہو، خاتمہ غلط تو بشارتیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یزید کو اگر بشارت میں تم کھینچ تان کے لانا بھی چاہتے ہو تو تمہارا باپ یزید جنت میں تو ہرگز جانے والا نہیں، کیونکہ بعد میں ایسے پاپ کر ڈالے کہ جس کی بنا پہ جنت میں جانا ممکن نہیں نظر آتا اس کا۔ اور اگر میری باتوں سے اطمینان نہ ہو تو مجبور ہو کے ان کے ایک ملا کو بھی کہنا پڑا جو ابھی ابھی مرے ہیں، زبیر علی زئی۔ زبیر علی زئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے دوگلا پالیسی چل رہے ہیں۔ زبیر علی زئی سے ایک سوال کیا، وہ سوال میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں رہا اب میرے پاس، کہ تبلیغ کے کام میں ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم یزید، تو حضور کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ معاملہ صاف ہو جائے۔ تب وہ نسخے کے طور پر مکاری میں کیا ناسبی ہے، تو بھائی ناسبیوں سے ہم بری ہیں، ناسبی غلط ہے۔ اہل حدیث کے حق پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تجویز ہوا ہے، اس کا علاج آسان ہے، ناسبیوں کا رد کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ناسمجھ ہے نا ان کی اصلاح بھی کریں۔ یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا، وہ پہلے لشکر میں تھا، یہ جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے، یہ غلطی لا گئی بعد میں 8ویں صدی میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، یہ مختلف شارحین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا۔ پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے، بالکل آخری لشکر میں وہ تھا۔ تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد دے۔ پہلے لشکر میں سچ تھا ہی نہیں، وہ یہ خود اقرار کر رہا ہے، اور نہ وہ جنتی ہے، تو اب میری نہیں مانتے تو اپنے اس کی مان لو یار۔ اور آخری بات بول رہا ہوں، باتیں تو بہت ساری تھی، میرا آدھا بیان ہوا ہے، ابھی آدھا تو رہ گیا، وقت جتنا میں نے سوچا تھا بولنے کے لیے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ یا پولیس المدد کے نعرے بار بار لگ رہے ہیں ادھر، بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا، کچھ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آخری بات بس اس پہ ختم کروں گا، ایک کتاب کی میں جھلک دکھا دیتا ہوں۔ امام بخاری کی حدیث کے بل پہ بہت کودتے ہو تو ایک چیز یہ آخری دیکھ لو، یہ جھلک دکھا رہا ہوں، کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے تاریخ الکبیر۔ کس کی کتاب ہے؟ امام بخاری کی۔ اس میں اسماء و رجال پر لکھا انہوں نے، اس میں حدیث کے راویوں پر ہے۔ آپ تعجب کریں گے، امام بخاری نے بخاری میں وہ حدیث لائی لیکن وہ یزید کے لیے نہیں لائی، انہوں نے روم کے اچھے نیک سالے جو روم کی جنگ میں شریک ہوئے، نیک تھے، سالے تھے اور نیکی پر ہی انتقال ہوا، ان کے لیے لائی، یزید کا نام نہیں آیا اس حدیث میں جو تم کھینچ کھینچ کے یزید لا رہے۔ اگر ان کے نزدیک یزید ہوتا تو وہ کیا کرتے معلوم ہے؟ تاریخ الکبیر لکھی انہوں نے امام بخاری نے 9 جلدوں پہ، اور اس کے اندر جلد نمبر 8 کے اندر کتنے راوی؟ 223 یزید کے نام کے راوی کا ذکر کیا جن کے نام یزید ہے، مگر ان کے ابا یزید ابن معاویہ کا ذکر بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کا نام بھی لیا جائے۔
اسما اور رجال کی کتابوں میں اس کا نام بھی ذکر کیا جائے، اس لائق بھی امام بخاری نے اس کو نہیں سمجھا. تو جو اس لائق بھی نہ ہو کہ اس کا ذکر کتاب میں ہو، بلکہ وقت نہیں ہے ورنہ حوالے دکھاتا کہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اس لائق نہیں کہ اس کی روایت سنی جائے کہ وہ میوب ہے، بدترین انسان ہے. امام ذہبی نے کہا لائق نہیں کہ اس کی روایت لی جائے، بلکہ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عزیز نے ان کے دربار میں جب کسی نے اس کا نام لے لیا نا، انہوں نے کہا 20 کوڑے لگاؤ اس کو. اس نے یزید کو امیر المومنین کہا، یزید کا نام کیسے لیا؟ غرض کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. ہمارے ائمہ نے جہاں بھی اس کا ذکر کیا برائی کے ساتھ کیا، مگر یہ اس کی فرما بردار اولاد اچھائی کے ساتھ کر رہے ہیں. آخری دعا پہ اختتام، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہے، کیونکہ مجمع کی دعا، مجمع کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں رب کائنات ہم حسین کے غلام ہیں، ہمارا حشر حسین کے ساتھ فرما، اور جو یزید کے طرفدار ہے ان کا حشر یزید کے ساتھ فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.